का बिस्नैन अल्लाहु सालिसुहुमा। अबू बकर, इन दो के बारे में तुम्हारा क्या गुमान है जिनके साथ तीसरा अल्लाह हो? नहीं समझे? इन दो के बारे में, यानी तुम और मैं, हमारे साथ अल्लाह भी तो है। तो जहाँ कोई नहीं होता वहाँ कोई होता है, समझना चाहिए। ये है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर तवक्कुल। इसको तवक्कुल कहते हैं। हुज़ूर ने 3 दिन तक गार में क़याम फरमाया और इसी तरह से ख़बरें आती रहीं। 3 दिन गार में गुज़रे, इसके बाद सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 3 दिन के बाद मदीने मुनव्वरा की तरफ रवाना हो गए, क्योंकि अब तो कुफ़ार नाकाम हो गए थे, निकल गए। बोलने अब तो मिले ही नहीं कहीं, इसका मकसद निकल गए हमारी हुदूद से। तो 3 दिन के बाद सरकार वहाँ से रवाना हुए, मदीना तैयबा की तरफ रवाना हुए। 2 ऊँटनियों में से बेहतरीन ऊँटनी सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने सरकार को पेश की और सरकार ने कहा इसकी कीमत बताओ कितनी है। बग़ैर कीमत के नहीं लूँगा अबू बकर। हज़रत अबू बकर ने कीमत बताई, सरकार ने वो कीमत अदा की। हज़रत अबू बकर ने कीमत अपनी ऊँटनी पर दोनों सवार हुए और दूसरी ऊँटनी पर सरकार सवार हुए। अल्लाहु अकबर। इससे हुजूर के हुस्न मामला के मुताल्लिक भी अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना हुस्न मामला था कि कीमत दी, ऐसे नहीं सवार हुए। अल्लाहु अकबर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने आमिर बिन फ़हीरा और अब्दुल्ला बिन अरक़त, जिसे बतौर रहबर मुक़र्रर किया गया था, रास्ते में एक शख्स मिला। हज़रत अबू बकर से हुजूर के मुताल्लिक़ पूछा, ये आपके साथ कौन है? तो अबू बकर ने जवाब क्या दिया? रजुलन याहदनी तरीक़, ये मेरे साथ जो हैं मुझे रास्ता बताने वाले। झूठ नहीं कहा। अब लोग समझते हैं दुनिया का रास्ता, अरे ये तो दीन का रास्ता दिखाने वाले हैं। अल्लाह अकबर। वो समझा कि दुनिया का रास्ता ये दिखा रहे हैं, हकीकत में ये है, वो जानता नहीं था सरकार को। हकीकत में तो सरकार पूरी दुनिया को दीन का रास्ता दिखाने आए थे। अल्लाह अकबर। अरब के नौजवान अबू जहल ने कहा कि 100 ऊँट इनाम में दूंगा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदा या जिस हालत में भी लेकर आए हमारे पास। 100 ऊँट इनाम में दूंगा। अरब के नौजवान बर्क रफ्तार घोड़ों पर 4 सू घूम गए, किसी तरह से ले आए। सुराक़ा बिन मालिक भी तलाश में सरकार की था। तेज़ रफ्तार घोड़े पर सवार होकर, हाथ में तलवार लेकर तलाश में निकला। सफ़र करते करते उसी रास्ते पर पहुंच गया जिस पर सरकार जा रहे थे। अल्लाह अकबर। जिस रास्ते पर हुजूर जा रहे थे, हज़रत अबू बकर ने देखा, अर्ज़ किया, आक़ा सुराक़ा ताक़ुब में आ रहा है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम न खाओ, अल्लाह हमारे साथ है। तो गम न खाओ, अल्लाह तुम्हारे साथ है, लेकिन अपने आप को वैसा कर लो जैसा वो चाहता है। अल्लाह अकबर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं, सुराक़ा मज़ीद हमारे नज़दीक हो गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ तिलावत फरमाते हुए जा रहे थे, लेकिन सुराक़ा की तरफ मुतवज्जो नहीं होते थे। हुज़ूर ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाह जिस तरह तेरी मशीयत हो उसी तरह उस दुश्मन के शर से हमें बचा ले। आपका दुआ करना था कि सुराक़ा का घोड़ा ज़मीन में धंस गया। सुराक़ा का घोड़ा ज़मीन में धंस गया, सुराक़ा गिर गया। सुराक़ा ने हुजूर की बारगाह में अर्ज़ किया कि हुजूर खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दें। फरमाया, जाओ तो मैं माफ़ किया। दुश्मन आ जाए तो चादर भी बिछा देते हैं, गालियाँ देता है कोई तो भी दुआ देते हैं। अच्छा, घोड़ा बाहर आ गया, उसके दिल में फिर इनाम का लालच आ गया कि 100 ऊँट मिलेंगे। उसने कहा, ये इत्तेफाक़न हो सकता है घोड़ा धंस गया, पहाड़, जबकि पहाड़ तो सख्त होता है, उसमें घोड़ा कहाँ से धंसेगा। लेकिन लालच जो होती है ना, वो इसी तरह से तबाह की तरफ ले जाती है। अल्लाह अकबर। उसने फिर घोड़ा पीछे लगाया। इस लालच ने किसी को शिमर बना दिया, किसी को यजीद बना दिया और किसी को कातिल हुसैन बना दिया। इस लालच ने, जितने भी लालचखोर हैं, मुसलमानों के दुश्मन या अपनी कौम के दुश्मन, उनका अंजाम और हशर आपने देखा ही होगा।
میر جعفر میر صادق کا دیکھ لو، اور موجودہ دور میں جو بھی ہیں ان کا بھی دیکھو گے آپ اپنی آنکھوں سے۔ اللہ اکبر۔ قاتل لوگوں کی نگاہوں سے بچ سکتا ہے لیکن رب کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ظالموں، ظلم کا انجام برا ہے۔ پھر گھوڑے کو دوڑایا، گھوڑا پھر زمین میں دھنس گیا، 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ پھر عرض کی معاف فرما دیجئے۔ حلفیہ بیان کرتا ہوں کہ تعاقب میں آنے والا جو شخص مجھے ملا اس کو لوٹا دوں گا، کسی کو آگے نہیں بھیجوں گا، معاف کر دیں۔ سرکار نے ایک چمڑے کے اوپر امان لکھ کر دے دی۔ لو بھائی، یہ امان لکھ کر دے دی۔ اور جب سراقہ واپس لوٹنے کا ارادہ کیا سراقہ نے، تو سرکار نے مدینہ نے فرمایا، سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں شہنشاہ ایران کے کنگن دیکھ رہا ہوں، شہنشاہ ایران کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ یہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا اندازہ ہوتا ہے۔ ابھی ایران فتح نہیں ہوا ہے، تو سیدنا عمر فاروق اعظم کے دور میں فتح ہوا ہے۔ ہر جرم پہ کرم، ہر خطا پہ عطا، رحمت مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ سراقہ بن مالک فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گئے۔ وقت گزرتا چلا گیا، حضرت فاروق اعظم کا دور آیا۔ ایک مرتبہ سراقہ بیمار ہو گئے، صحابہ کرام عیادت کے لیے گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا ٹھیک ہے، اور کہا اے صحابہ کرام، میرا ایمان ہے مجھے اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک میرے آقا کی حدیث پوری نہیں ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ایمان کتنا مضبوط ہے۔ سراقہ بیمار ہیں، فتح ہو گیا ہے۔ کیا فتح ہو گیا؟ جی، قیصر و کسریٰ، شہنشاہ ایران کا محل فتح ہو گیا۔ فاروق اعظم کی حکومت ہے، آپ امیر المومنین ہیں، اور حضرت سراقہ کی عمر تقریباً 100 برس ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں اینَ سراقہ، سراقہ کہاں ہیں؟ اصحابہ کرام نے فرمایا امیر المومنین وہ بیمار ہیں، کہاں بلاؤں ان کو؟ جب پہنچے تو کہا آج تو میں ضرور چلوں گا۔ وہ ضرور بھی ضرور آئے، اور فاروق اعظم نے کہا سراقہ اپنے ہاتھ آگے کرو۔ جب آگے کیے تو ہاتھ میں کنگن سونے کے پہنائے۔ جب کنگن سونے کے پہنائے حضرت فاروق اعظم نے، اللہ اکبر، تو کسی نے کہا زمانہ بڑا پاک تھا اور لوگ بھی بڑے پاک تھے اور نیک تھے۔ کسی کی زبان سے آواز آئی، کیا آواز آئی؟ کہ مرد پر سونا حرام ہے۔ عمر فاروق اعظم نے جواب دیا ہاں ہاں بالکل، مرد پہ سراقہ وہ سونا حرام ہے، لیکن اگر آج میں نہ پہناؤں گا تو گناہگار ہوں گا، اور سراقہ نہ پہنیں گے تو گناہگار ہوں گے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیشن گوئی کی ہے۔ تو پتہ چلا شریعت جو چلتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر چلتی ہے۔ زبان سے کہہ دیا بولے وہ تو پورا ہو کر رہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر جب لوگوں کو لگ گئی تو روزانہ لوگ 12 دن کا فاصلے کا تھا اس وقت اونٹ پر سفر کرنے سے، مدینے سے مکے کا فاصلہ، تو روزانہ سرکار کے انتظار میں آتے اور شام کو چلے جاتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رواں دواں تھے مدینہ منورہ کی طرف، اہل مدینہ کو جب خبر ملی تو پہنچے۔ ایک یہودی ایک پہاڑی پر کھڑا ہوا تھا، اس نے دیکھا، اور دور سے دیکھ کر اس نے جس وقت حضور کے اس قافلے کو دیکھا تو پہچان لیا، اور بلند آواز سے کہا اے اہل مدینہ، اے اہل مدینہ، تمہارے آقا آ گئے۔ جس نے سنا، جس کے کان میں یہ آواز پہنچی، وہ اپنے آقا کے دیدار کے لیے چل پڑا۔ اللہ اکبر، دوڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کھجور کے ایک درخت کے نیچے کے سائے میں پہنچ گئے، اپنی اونٹیوں کو بیٹھایا اور ان سے اتر کر اس کھجور کے سائے میں جلوہ افروز ہوئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میری عمر 9 برس تھی، 9 سال تھی۔ یہ سارا منظر میں نے دیکھا۔ جب حضور تشریف لائے اس وقت یوں معلوم ہوتا تھا کہ ہمارے
در و دیوار آپ کے انوار سے منور ہو چکے ہیں، اللہ اکبر، اور چمک رہے ہیں گویا کہ سورج طلوع ہو گیا ہے، اللہ اکبر، بہار آ گئی ہے، اللہ اکبر، حضور پرنور رونق افروز ہیں، زیارت کے لیے اہل مدینہ کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، رش لگا ہوا ہے۔ اکثر لوگوں نے حضور کو پہلے نہ دیکھا تھا، اس لیے پہچاننے میں دقت ہو رہی تھی، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور چادر مبارک سے اپنی سرکار پر سایہ کر دیا کہ دھوپ نہ پڑے، لوگ پہچان گئے آقا کون، مخدوم کون، خادم کون، نبی کون، امتی کون، امام کون اور مقتدی کون، فوراً پہچان گئے۔ ہے زمانہ معترف صدیق تیری شان کا، صدق کا، ایقان کا، اسلام کا، اللہ اکبر۔ حضرت بکر صدیق نے حضور کی خدمت کا حق ادا کیا، ایسی شمع کے لیے ایسا ہی پروانہ چاہیے، اللہ اکبر۔ حضرت بکر نے اپنے آقا پر اپنی جان بھی قربان کی، مال بھی قربان کیا، اولاد بھی قربان کی، اس لیے سرکار مدینہ نے فرمایا جس کسی نے مجھ پر احسان کیا اس کے احسان کا بدلہ میں نے ادا کر دیا، لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ کما حقہ ادا نہ کیا، اور کل قیامت کے دن ہی ادا ہوگا یہ، اللہ اکبر۔ اب جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور سے اٹھیں گے تو ایک ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا اور ایک ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا، ان دونوں کو ساتھ لے کر اٹھیں گے جہد کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ سچی محبت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے ہی ہونا چاہیے نا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دیکھو لوگوں، یہ بیان کرنے کا مقصد فقط اتنا ہوتا ہے ان کے مناقب بیان کرنے کا کہ یہ ان کی شان اور عظمت ہے، ہمیں اس سے سبق کیا ملتا ہے، یہ ان کی شان اور عظمت ہے، ہمیں اس سے سبق کیا ملتا ہے۔ اگر ہم نے اس سے کوئی سبق نہیں لیا تو ہمارا آنا جانا ایسے ہی لگا رہے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو صدیق وہ جو سچا، ایسے ہی ہے نا بھائی، تو کیا ہم نے اپنی زندگی میں سچ اختیار کیا؟ تم میں بہترین شخص وہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر اچھا ہے، بہترین شخص وہ ہے۔ تو اگر سرکار کی اور ان کے اصحاب کی شان دیکھنی ہے تو زندگی میں سبق لو، اپنے گھر کے معاملات میں اچھے ہو جاؤ، اپنے گھر کے معاملات میں اچھے ہو جاؤ، زیادتی نہ کرو کسی کے ساتھ۔ یہ بات سچ اور پکی کہہ رہا ہوں، حدیث ہے، اور سرکار نے پھر یہ بھی فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے غالباً، سرکار نے پھر یہ بھی فرمایا کہ اور جو اپنے گھر والوں کے حق میں اچھے ہیں ان میں سب میں بہتر میں ہوں، کیونکہ سب سے میں اچھا ہوں ان کے حق میں۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو سبق یہ ملتا ہے زندگی سے کہ اگر صدیق سے محبت ہے تو صدیق کی صداقت سے بھی محبت ہونی چاہیے، صدیق کی عدالت سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ نہیں سمجھے؟ عدالت کیا ہوتی ہے؟ انصاف، جہاں حق کا فیصلہ اور انصاف کا فیصلہ ہوتا ہے، تو وہ بھی ہونی چاہیے۔ اگر وہ نہیں ہوگی تو پھر نام کی محبت ہوگی، کام کی محبت تو نہیں ہوگی۔ قرآن سے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، بتا دوں؟ اچھا، اللہ اکبر کبیرہ وبحمدہ کثیرہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کے ایسے ہیں جو ہمیں زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہے، ان میں سے کوشش کرتا ہوں چند بتا دوں، آہستہ آہستہ بتا دوں گا، ٹھیک ہے؟ نمبر 1، گفتگو کے دوران بدتمیزی نہ کیا کرو۔ قرآن کا پیغام ہے امت محمدی کے لیے کہ جب کسی سے کلام کرو تو بدتمیزی نہ کرو۔ کرتے ہیں نا لوگ، آج کل تو عام ہو گیا یہ، ایک دوسرے سے دوست سے بات کر رہے ہیں انتہائی بدتمیزی سے، پتہ چلا
قرآن کے پیغام کی مخالفت کر رہا ہے. لڑائی تو دور کی بات, یہاں تو محبت میں بدتمیزی کر رہے ہیں ایک دوسرے سے. ایک بات. نمبر 2, غصے کو قابو میں رکھو. غصے کو قابو میں رکھو. کون کون رکھتا ہے؟ کسی کی گردن ہلی نہیں رہی بھائی؟ ہلے نا. ہاں ہم رکھتے ہیں, رکھو. نمبر 3, دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو. در حقیقت اگر دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو گے تو سمجھو یہ اپنے ساتھ بھلائی کرو گے. نمبر 4, تکبر نہ کرو. اچھا, تکبر چاہے دولت کا ہو, تکبر چاہے علم کا ہو, تکبر چاہے منصب کا ہو, تکبر چاہے یعنی کہ عزت کا ہو, اور تکبر چاہے تقوی کا ہو, یہ انسان کو ایک دن رسوا کر کے رہتا ہے. یہ بات میری یاد رکھنا, ضرور بھی ضرور رسوا کرتا ہے ایک دن. تو کسی حسن کا تکبر بھی نہیں ہونا چاہیے. بہت سے لوگوں کو اپنے حسن کا بڑا تکبر ہوتا ہے. جب تقوی کا تکبر بھی رسوا کرتا ہے تو باقی تکبر کیا بیچتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہو جاتے ہیں نا, ہم تو نماز پڑھتے ہیں, دیکھو ہم نے داڑھی کیسی رکھی ہوئی ہے, میں تو یوں ہوں. ارے بھائی, میں تو کاروبار میں بھی لوگ ایسے ہی بات کر رہے ہوتے ہیں. کیا کر رہے ہو بھائی؟ اگر تم یہ نیکی کے کام کر رہے ہو تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہو یا بد مخلوق پر جتانے کے لیے کر رہے ہو؟ ایک حدیث کی چند وہ بتاتا ہوں. اللہ کی بارگاہ میں, اچھا بھائی اڑ جا, اللہ کی بارگاہ میں کچھ لوگ پیش کیے جائیں گے. ایک عالم کو پیش کیا جائے گا اور اللہ رب العزت فرمائے گا کہ دنیا سے تو میرے لیے کیا لایا؟ کہے گا, اے اللہ تیری توحید لایا ہوں, میں نے تیری مخلوق کو تیری توحید بیان کی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا, نہیں نہیں, یہ جھوٹا ہے, جھوٹ بولتا ہے یہ, اس کو لے جاؤ منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو. کیونکہ یہ اس لیے نہیں کرتا تھا, یہ اس لیے کرتا تھا لوگ مجھے بڑا عالم جانیں, بڑا عالم کہیں, سلام کریں مجھے, میری عزت کریں, تکریم کریں. ہم نے دنیا میں سب کچھ دلا دیا اسے, لے جاؤ اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو. ایک سخی کو پیش کیا جائے گا, سخاوت کرنے والے کو. اس سے پوچھا جائے گا تو دنیا سے کیا لایا؟ کہا باری تعالیٰ تیری سخاوت, تیرے دیے ہوئے مال سے سخاوت کی, لوگوں کو کھانا کھلایا, ایسی مدد کی, ایسی مدد کی. رب تعالیٰ فرمائے گا, جھوٹ بولتا ہے, جھوٹا ہے, اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ فرشتوں کو. کیوں؟ یہ چاہتا تھا لوگ مجھے کہیں کہ بہت بڑے آدمی ہیں, بہت بڑے سخی ہیں یہ تو. ہم نے اس کو وہ دنیا میں دلوا دیا مرتبہ, اب اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. تو لوگوں اس بات کو یاد رکھو. اور بہت سارے لوگ ہیں, پوری حدیث ہے بڑی, لیکن پھر وقت زیادہ ہو جائے گا تو 2-4 مثالیں دیں. ایک شہید کو پیش کیا جائے گا, یہ بھی بتا دوں. شہید پر کتنا خوش ہوتے ہیں لوگ. شہید کو پیش کیا جائے گا. جب شہید کو پیش کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہے گا, بندے دنیا سے میرے لیے کیا لایا ہے, کیا لایا ہے دنیا سے میرے لیے؟ تو وہ کہے گا, یا اللہ تیری راہ میں شہید ہوا, جہاد کیا. رب تعالیٰ فرمائے گا, جھوٹا ہے یہ, جھوٹ بولتا ہے یہ, اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ, شہید ہے وہ. کہا کیوں؟ بات دراصل یہ ہماری راہ میں شہید نہیں ہوا, یہ تو چاہتا تھا لوگ مجھے بہادر کہیں, دنیا میں لوگ مجھے بہادر کہیں, اور اس بے جگری سے لڑوں کہ لوگ کہیں یار بڑا مہان آدمی ہے, بڑا دلاور ہے یہ. دلاور اور بہادر ایک ہی معنی, ایسا ہے. تو ہم نے اس کو دنیا میں دلاور کہلوا دیا, بہادر کہلوا دیا, لے جاؤ اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں. جب شہید کا یہ معاملہ ہے تو باقی لوگ سوچ لیں. اچھا, ایک میسیج آج کل اور چل رہا ہے, مجھے بڑا افسوس ہوا, اور یہ راہ سے بھٹکنے والا بھی ہے. غور کرو. جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا بڑا عجیب بات کہ کسی بھی قوم پر عذاب جو آیا ہے وہ نماز کے نہ پڑھنے سے نہیں آیا, روزے کے نہ رکھنے سے نہیں آیا. اگر عذاب آیا ہے تو ناپ تول میں کمی سے آیا ہے, جھوٹ بولنے سے آیا ہے.
تو میں نے کہا اگر یہ بات کرنی تھی تو صرف اس طرح کر دیتے، نماز اور روزے سے تقابلہ کر رہے ہو تو اس کا مقصد انگریز کا قانون بھی یہی کہتا ہے کہ جھوٹ نہ بولو، یہی کہتے ہیں نا وہ لوگ، دھوکہ نہ دو کسی کو، فراڈ نہ کرو کسی کے ساتھ، ایسا ہی ہے نا؟ تو آپ کس طرف لے کے جا رہے ہو ایسے میسیجز کر کے کہ نماز روزہ نہ کرو، کچھ نہ کرو، بس یہ چیزیں اختیار نہیں۔ اگر یہ اللہ کا حکم ہے، پھر اس میں آگے آخر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بندوں کے حقوق ہیں، تو اصل میں بندوں کے حقوق بھی تو اللہ کا حکم ہے، جو حقوق العباد کہلاتے ہیں یہ بھی تو اللہ کا حکم ہے، تو حکم تو سارے ماننے پڑیں گے۔ اس سے بری الذمہ نہیں ہوگا آدمی کہ نماز نہ پڑھو کوئی بات نہیں، روزہ نہ رکھو کوئی بات نہیں، حج نہ کرو کوئی بات نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ غلط چیز پھیلا۔ اب اس پر لوگ کہہ رہے ہیں ہاں بڑی اچھی بات لکھی ہے، دیکھا دیکھا صحیح لکھا ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لو تاریخ، جن پر بھی عذاب آیا ناپ تول کی کمی سے آیا، اور ایسے اس کی اس وجہ سے آیا، فلانے وجہ سے آیا، ڈھما کی وجہ سے آیا، مختلف چیزیں عذر پیش، اور ایک طرف بولے ہاں یار دیکھو یہ میرا معاملہ ہے، ایسا نہیں کرو۔ بلکہ ایک میسیج میں نے پڑھا